जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब, मोअज़्ज़िज़ जजेस, मिनिस्टर्स, वकला, ख़वातीन और हज़रात, मैंने जब 25 साल पहले अपनी पार्टी का आगाज़ किया तो उसका नाम इंसाफ की तहरीक रखा। और वो क्यों रखा? क्योंकि मैं एक पॉलिटिक्स का भी स्टूडेंट था, तारीख का भी स्टूडेंट था, और बहुत पहले मैं इस नतीजे पे आ गया क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट बाहर खेलता था, दुनिया मैंने देखी हुई थी। तो पॉलिटिक्स में तो मैं सिर्फ आया एक ही वजह से था कि हमारा मुल्क क्यों पीछे रह जाए। हम देखते थे कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान एक वक्त पे आगे जाते हुए पीछे नीचे आना शुरू हो गया। 60s में पाकिस्तान ये सारे खित्ते में एशिया में चौथे नंबर पर मुल्क था जिसको दुनिया देखती थी, तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट का मॉडल था, क्वालिटी हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज था। सब मैं और मेरी फैमिली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। तो हमने फिर देखा आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क ऊपर से नीचे जाना शुरू हो गया, और वो मुल्क जिन्होंने पाकिस्तान से इंस्पायर होके अपना डेवलपमेंट मॉडल लेके आए थे वो ऊपर जाने शुरू हो गए। हमारे सामने सिंगापुर, जिसकी हैसियत कोई नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिंगापुर और पाकिस्तान का कोई किसी मुकाबला होगा, या मलेशिया का, वो सब आगे निकल गए। तो मैं तो वो खुशकिस्मत इंसान था जिसको अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था, तो मुझे तो पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसलिए आया कि हमने अपनी आंखों से देखा कि अगर हमारी तरह के लोग जिनको ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स में आने की, अगर वो नहीं स्ट्रगल करेंगे तो मुल्क का जिस तरफ जा रहा था, और पिछले 30 साल में 85 के बाद मुल्क तो बड़ी तेज़ी से नीचे गया। हर चीज़ में दुनिया आगे निकल गई। बांग्लादेश जब बना था तो मुझे अभी भी याद है कि लोग ड्राइंग रूम्स में कहते थे कि जी बड़ा बांग्लादेश का बोझ पड़ा हुआ है वेस्ट पाकिस्तान पे, अलहदा होगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे 80s के अंदर, वो आगे निकल गया। मैं क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान आता था तो लगता था कि गरीब मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। मैंने कभी इतनी गुर्बत नहीं देखी थी जो मैंने हिंदुस्तान में देखी थी। ये सारे मुल्क हमारे से आगे निकल गए। और मैं आपको एक चीज़, एक वजह बताता हूं इसकी वजह क्या थी। अगर आप बाकी सारे सिम्टम्स हैं एक चीज़ की ना होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ। जो भी कौम आगे बढ़ती है उधर कानून की हुक्मरानी होती है। जो भी बनाना रिपब्लिक होती है वो वसाइल की कमी से नहीं बनती। बनाना रिपब्लिक्स के अंदर कानून नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं इसलिए लोगों को समझाता हूं कि ये स्टडी करें कि ये क्या फिनोमेना था, मदीना की रियासत क्या फिनोमेना था। ये हिस्टोरिकल इवेंट है। बाकी सारे अल्लाह के पैगंबर हिस्ट्री में नहीं है उनका कोई मेंशन, ये हिस्ट्री के अंदर है। किस दिन में हिजरत की, किस दिन में फतह मक्का हुआ, किस दिन में जंग बदर हुई, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा है। तो ये एक फिनोमेना है कि वो कौम जिसकी कोई हैसियत नहीं थी अरबों की, वो इतनी तेजी से दुनिया की उन्होंने इमामत की, ये तारीख का हिस्सा है। तो उसकी जो बुनियादी चीज थी रूल ऑफ लॉ था। 2 खलीफा वक्त, 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत के अंदर पेश हुए, कानून के नीचे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत, ये 2 उनकी जो हदीस है ये हम स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, यानी जिधर ताकत की हुक्मरानी है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये है पाकिस्तान का अलमिया। हमारे मुल्क में ये जो 2 पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं 2 पाकिस्तान,
ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ. اور یہ جو ریفلیکٹ کیا تھا ابھی سی ڈی اے کے چیئرمین عامر نے، یہ جو بھی آپ کو دکھائی کہ وہ جو یعنی جنہیں انصاف ملنا ہے اس کی حالت دکھائی انہوں نے. اور شو کرتا ہے کہ کیا اس ملک کی جو لیڈرشپ تھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے یا نہ ملے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز، امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے نیچے نہیں ڈالنا چاہتا، وہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے. طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے، وہ قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. لیکن جو مہذب معاشرہ ہے وہ ان کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں. جو ہماری سٹرگل ہوئی ہے جب سے آئے ہیں، یہ کیا سٹرگل ہے؟ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں این آر او دے دو. ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا، این آر او دے دیے طاقتور کو. پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا، پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا. اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہے جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اور میں چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ 2007 میں اس تحریک میں شامل اس لیے تھا کہ یہ ہمارا نظریہ تھا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا، 25 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ملک تو صرف تب آگے بڑھے گا جس ملک میں آزاد عدالتیں آئیں. اور جب اتنی وہ سٹرگل تھی، اور وہ ایپک سٹرگل تھی، کیونکہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس سٹرگل میں ہم نے شرکت کی، اور جو وکلا نے قربانیاں دی اور جس طرح وہ سامنے آیا، وہ بڑی زبردست سٹرگل تھی. وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی، وہ انفیکٹ سٹرگل رول آف لا کی تھی. کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کو، چیف جسٹس کو اس طرح آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس سٹرگل کی نتیجے میں جو رزلٹس آنے چاہیے تھے، وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں آئے. اور وہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ جدھر وہ اس نے جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئی. لیکن جو رول آف لا، جو قانون کی، جو انصاف کی سٹرگل ہے، وہ ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے. وہ مسلسل ایک معاشرہ اس کی سٹرگل کرتا ہے. اور یہی جو معاشرہ یہ اسٹیبلش کر لیتا ہے قانون کی بالادستی، وہی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. جب ریاست مدینہ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر پوری سیرت نبی پڑھیں گے، ہم ان کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں یہ جو فینومینا تھا اس کو اسٹڈی کیا جائے، بچوں کو بھی پتا ہو، تاریخ کا پتا ہو کہ یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے ایک قوم ٹرانسفارم ہوتی ہے. وہ کیا کیریکٹر تھا جو انسانوں کے کیریکٹر بدل دیے انہوں نے، اور پھر وہ کیا پرنسپلز کے اوپر وہ قوم کھڑی ہوئی تھی. اور اگر آپ وہ پرنسپل اسٹڈی کر لیں، جو بھی آج دنیا میں خوشحال معاشرہ ہے وہ ان پرنسپلز پہ کھڑا ہے. خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ میں رول آف لا نہ ہو. پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ آج اوورسیز پاکستانی ہے. ہم ریئلائز نہیں کرتے. میں یہ بھی 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑے ایسٹ 90 لاکھ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ پاکستانیوں کے تقریباً اتنی ہیں. ان کے جو ڈالرز ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. یہ پوچھے وہ کیوں نہیں آتے پاکستان میں ڈالرز؟ وہ بیچارے ایک پلاٹ لیتے ہیں، جا کے پیسہ کماتے ہیں، ایک پلاٹ لیتے ہیں، 1-2 سال کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. اور قبضہ کیوں یا قبضہ گروپ فلرش کر رہے ہیں؟ قبضہ گروپ اس لیے فلرش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ لیگل ریکورس لیں، وہ سالوں بلکہ کیس ہی ناممکن ہے اس کو رزلٹ ملنا. تو جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تب پھر طاقتور یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ پھر پریویل کرتے ہیں اس سوسائٹی میں. انگلینڈ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ میں ساری 18-19 سال گزارے ہیں وہاں. کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں قانون ہے. تو ہمیں ہماری جو سٹرگل ہے، اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے بڑی بڑی زبردست ججمنٹس دی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے.
اور انوائرمنٹ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہم نے بڑی تباہی کی اپنے ملک کی، ماحولیات کی. جس طرح ہم نے یہ اسلام آباد، آپ کو حیرت ہوگی کہ 1960 سے 2010 تک جتنی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، 10 سے لے کے 20 تک 10 سالوں میں اتنی اور ہو گئی ہے. تو گرین ایریاز جا رہے ہیں، اور یہ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس میں آپ کی بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ہیلپ کرتے ہیں بچانے کے لیے اس ملک کا. یہ جو ایک ماڈل سٹی بنی تھی جس میں گرین ایریاز رکھے گئے تھے، اور اب تو ملک کی ہماری آنے والی جنریشنز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پولوشن سے بچائیں، اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹس ہیں اس سے بچائیں. تو اس میں یہ تو اب نیشنل نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہرا رکھیں، اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں، اپنے دریا پانی کو، ہوا کو صاف رکھیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ چیف جسٹس صاحب، آپ کے یہاں اس فنکشن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی عدلیہ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی پوری مدد کرے گی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہم نے 93 ضلع کورٹس بنائے ہیں، اور یہ ہمیں کیا بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے، اور یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہمارے لیے انصاف پرائیورٹی ہے. اور انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، طاقتور چاہتا نہیں ہے انصاف، اوپر رہتا ہے قانون کے. کمزور کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے طاقتور سے. اس لیے یہ جو عام آدمی کو اگر اپنے اوپر اٹھانا ہے تو وہ صرف ہیومن ڈیولپمنٹ کا حصہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو تعلیم دیں اور اس کو صحت دیں، اس کو انصاف بھی دینا ضروری ہوتا ہے. اور انصاف جب ملتا ہے ایک معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے. اور جو ریاست مدینہ میں سب سے خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، پہلے انصاف آیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. جو ملک میں ڈیولپمنٹ اور جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کا جسٹس سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے. جدھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پلاٹ کے اوپر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایک سمپل سی پلاٹ بھی ہم لے لیں تو وہ بچ جائے گا، تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے، وہ فیکٹریاں کیوں لگائیں گے. تو ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اس لیے آپ ہمارے سے پاکستان کی عدلیہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح آپ کے لیے ہر قسم کی فیسیلیٹیشن کریں گے. یہ ایک اسلام آباد میں بھی پہلا سٹیپ ہے، لیکن اور بھی جب بھی آپ کو گورنمنٹ کی ضرورت پڑے، ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارا پہلے باقی پیسہ خرچ کریں اور پھر اینڈ میں جو پیسہ بچ جائے وہ جسٹس سسٹم کو دیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پرائیورٹی ہے، اس کی وجہ سے پیسہ آتا ہے. جب آپ کے ملک میں انصاف ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ اور خوشحالی آتی ہے. تو اس لیے مجھے آج بڑی خوشی ہے. یہ میں اس لیے چیئرمین کو، آپ کو اور ایف ڈبلیو کو خاص طور پہ میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو 6.5 ارب سے آپ نے اس کو نیچے لے آئے ہیں تقریباً 1.5 ارب پہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نارملی تو 1 ارب سے شروع ہوتا ہے تو 6 ارب تک پہنچتا ہے. یہ ایک تو اس کے لیے آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں. اور سیکنڈلی جو 6 مہینے کا آپ نے ٹائم فریم دیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 6 مہینے میں ایف ڈبلیو اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.